अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अरगवानी हों तो भी ऊन की मानिंद उजले हो जाएंगे। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है वो है रिपेंटेंस एंड किंगडम ऑफ गॉड, तौबा और खुदावंद की बादशाही, पश्चाताप और परमेश्वर का राज्य। तो आज इस टॉपिक को हम लेकर चलेंगे। हम देखेंगे कि तौबा क्या है। तौबा एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल चर्चों में नहीं सुनाया जाता, और उसकी वजह क्यों है? क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि बाकी चीज़ें आप हमें सुनाओ, लेकिन तौबा करने के हवाले से ये ना हमने सुनना है और ना हमने इस पर अमल करना है। ख़ास तौर पर यूरोप के जो चर्चिज़ हैं वहाँ पर ये तौबा का जो सरमन है वो बहुत कम दिया जाता है, और अगर कोई सुना भी कभी दे तो लोग तौबा के असली मतलब को समझ ही नहीं पाते कि तौबा का मतलब है क्या। पंजाबी में इस तौबा के लफ्ज़ को क्या कहते हैं आप लोग, या हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पश्चाताप, और पंजाबी में तौबा करना। ठीक है, वो सेम वही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो आज हम देखते हैं कि जब हम इस वर्ड को देखते हैं रिपेंटेंस को, इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ रिपेंटेंस इस्तेमाल होता है, तौबा करना। तौबा का मतलब होता है कि हम अपने जो बुरे काम हमने किए, जो पाप किए, उनके ऊपर हम बुरा महसूस करें, हम उन पापों को देखकर शर्मिंदगी महसूस करें, हम पछताएं अपने बुरे कामों को देख के। इस बात को कहते हैं तौबा। लेकिन ये जो तौबा की डेफिनेशन है ये कुछ काफी नहीं है। जो इसके लिए जब हम लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान में देखते हैं तो यूनानी ज़ुबान में इसके लिए लफ्ज़ होता है मेतानिया, और मेतानिया का मतलब होता है माइंड सेट कर लेना, दिल को बदल लेना, या हम कहेंगे हिंदी ज़ुबान में मन फिरा लेना। जब हम अपने मन को फिरा लेते हैं तो ये ऐसे है जैसे हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी, गुनाह वाली गाड़ी, गुनाह की तरफ, अबलीस की तरफ बढ़ रही है, और फिर हमने सोचा, हमने देखा कि अगर मैं बढ़ता रहा तो मैं जहन्नुम में जाऊंगा, ये मेरी गाड़ी सीधी नरक में चली जाएगी। फिर हम सोचते हैं, पछताते हैं, अपने बाप को, अपने परमेश्वर को याद करते हैं, और फिर हम वहाँ से ही यू टर्न ले लेते हैं। और ये जो यू टर्न लेना है यही मन फिराना है, यही तब्दीली है जो हमें अपने अंदर लेकर आनी है। मेरे अजीजों, इब्रानी जुबान में एक लफ्ज़ तौबा के लिए इस्तेमाल होता है शूव, इब्रानी जुबान में, और इसके 2 लेटर हैं बस, और इसका मतलब है अपने घर को तबाह कर देना, अपने घर को जला देना,
ایسا گھر جو کرپٹ ہو چکا ہے، ایسا گھر جس کے اندر زنگ لگ چکا ہے، ایسا گھر جس کے اندر بیماریوں نے گھر کر لیا ہے، اس گھر کو جلا دینا۔ اور میں ہمیشہ ایک چارٹ آپ کو دکھایا کرتا ہوں کہ عبرانی زبان شکلیں بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کی ایک شکل ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم الف کی شکل دیکھیں تو ایک بچڑے کی شکل ہمیں نظر آتی ہے، الف، اور بچڑا ایک طاقت کو ظاہر کرتا ہے، ایک خدمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے عبرانی زبان میں لیڈر ہونا، اور جو تاب ہے وہ ایک کراس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب یسوع کہتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں، میں الف اور میں تاف ہوں، تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہے یہ عبرانی زبان۔ اب میں انہی دو لیٹرز کو آپ کے سامنے رکھوں گا، شوو، ش اور و، اور ش اور و جو جن سے اب مل کر بنیں گے، وہ اس میں سے ایک لیٹر یہ والا ہے۔ اس کی شکل جو ہے وہ دانت کی شکل ہے، اور اس کی شکل آگ کی شکل کی طرح ہے۔ دانت کس لیے ہوتے ہیں؟ توڑنے کے لیے، چیزوں کو پھاڑنے کے لیے، ڈسٹروائے کرنے کے لیے، اور آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو جو ش لفظ ہے، شین ہے، جو وہ ڈسٹرکشن کے لیے ہے، تباہ کرنے کے لیے ہے۔ اور اگر ہم اس کا دوسرا لیٹر دیکھیں تو دوسرا لیٹر ہمیں نظر آتا ہے بیت، اور بیت عبرانی زبان میں گھر کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی بیت کا مطلب یا بیت کا مطلب گھر ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی وہ لفظ تو سنا ہوگا بیت المقدس، یعنی پاک گھر۔ تو یہ بیت جو ہے، یہ اس کی دو آوازیں ہیں، ب اور و، تو یہ اس سے بنتا ہے شوو، وہ لفظ بنتا ہے شوو، اور شوو کا مطلب ہوتا ہے ریپینٹ، توبہ کرنا۔ تو دوسرے معنی میں جب ہم ان دونوں کو تباہ کرنا اور گھر کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے گھر کو تباہ کر دینا، گھر کو ڈھا دینا، گھر کو آگ لگا دینا۔ اور ہم کب ایسا کرتے ہیں؟ جب گھر کے اندر کوئی بیماری جنم لے لیتی ہے، جب ہمارا گھر اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، جب وہ گھر کبھی بھی گرنے والا ہوتا ہے، جب وہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہوتا، تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ ڈھا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ بناتے ہیں۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے، جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اب جینے کے قابل نہیں رہے، اس زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، تو پھر اس وقت آپ کو ایک احساس ہوتا ہے، ہاں میں نے پاپ کیے ہیں، ہاں میں نے گناہ کیے ہیں، اور میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، میں اس کو ڈھاؤں گا اور میں نیا گھر بناؤں گا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا اگر تم اس گھر کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ وہ یہی بات خداوند یسوع مسیح کہہ رہا تھا، اور وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ جب تم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے تب تک تم خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے گھر کو نیا بنانا ہے میرے عزیزوں، کیونکہ یہ گھر پاپ سے بھرا پڑا ہے۔ آپ سچ مانیں، داؤد کہتا ہے مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ جب ہم پیدا ہی ہوئے تھے تو اس وقت بھی پاپ کے اندر تھے ہم، جیسے جیسے بڑے تو پھر ہم نے پاپ کو کرنا شروع کر دیا، اور آج اسی لیے پربھو یسوع کہتا ہے آپ کو بپتسمہ لے کر اس گھر کو نیا بنانا ہے، جلالی بنانا ہے۔ یسوع مسیح کا پہلا گھر ڈھا دیا گیا، اور پھر جب وہ تیسرے دن جی اٹھا تو جلالی بدن کے ساتھ وہ آسمان کی بادشاہی میں وہ خدا کے پاس تخت نشین ہوا۔ ہاللیلویا۔
تو میرے عزیزو ہمیں توبہ کے مطلب کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اسی لیے پربھو یسوع، اسی لیے خداوند کہتا ہے اگر تمہارے پاپ جیسے بھی ہیں، اگر تم میرے پاس آ جاؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، بدی کو میرے سامنے سے دور کرو، اچھے بن جاؤ، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں بحال کر دوں گا۔ اسی لیے آج کا ٹاپک، آج کا حوالہ ہم نے پڑھا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ تمہارے گناہ اگر لال رنگ کے بھی ہوں تو میں انہیں بھی معاف کر دوں گا، اگر وہ ارغوانی رنگ کے ہو گئے ہیں تو بھی معاف کر دوں گا۔ لال رنگ کا مطلب یہ ہے ہمارے خون کے اندر ہی گناہ ہے۔ یاد رکھیں ہم سنفل نیچر لے کر پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے داؤد کہتا ہے مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، جب میں پیدا ہی ہوا تھا تو میرے خون کے اندر بھی گناہ تھا۔ اور خداوند کہتا ہے اس لال رنگ کو لے کر، اس گناہوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور پھر ارغوانی رنگ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لال اور کالا مکس کر کے ایک کلر بنایا جاتا ہے۔ تو وہ کالا رنگ کیا ہے؟ ہمارے پاپ۔ ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے پہلے گناہوں میں، خون کے جو اندر گناہ ہے اس میں اپنے اور کالی کرتوتیں ڈال کر ہم اور زیادہ اس کو بڑا پاپ کر لیتے ہیں۔ بھائی نے ابھی کیا گیت گایا؟ تیریاں کرتوتاں سبے زار ہو جان گیاں، تیریاں کرتوتاں سبے زار ہو جانیاں، جڑیاں تو پاپاں وچ موجاں نے مانیاں۔ پاپاں دے وچ پھر جڑی اسی موج ماننے ہیں، جو ہم پاپ کرتے ہیں وہ ہمارے کالے کام ہوتے ہیں۔ اور خداوند کہتا ہے اگر یہ نوبت بھی آ گئی ہے تو بھی میرے پاس آ جاؤ، آؤ ہم آپس میں بات چیت کریں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو آج ہم توبہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور پتہ ہے پہلی توبہ دنیا میں کس شخص نے کی؟ پہلی دفعہ توبہ کس نے کی؟ کون کہہ سکتا ہے؟ شروع کے دنوں کو دیکھیں، آدم اور حوا نے توبہ نہیں کی، ان کو ان کے پاپ کی سزا ملی۔ کلام میں کہیں نہیں لکھا انہوں نے کہا خداوند تو ہمیں معاف کر دیں۔ پھر ایک نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، وہ کون تھا؟ قائن۔ قائن نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور توبہ اس نے بھی نہیں کی۔ اس نے پتہ ہے کیا پرمیشور سے کہا؟ پرمیشور اب میں نے اپنے بھائی کو خود ہی مار دیا ہے، تو دھرتی پر جو مجھے دیکھے گا وہ بھی مجھے مار ڈالے گا۔ اور پربھو نے ایک نشان اس پر ٹھہرا دیا کہ کوئی اس کو نہ مارے۔ یہ پربھو کا فضل تھا۔ آدم اور حوا کے ساتھ بھی اس نے فضل کیا، ان کو چمڑے کے کرتے خود پرمیشور نے پہنائے، حالانکہ نہ انہوں نے مانگے نہ انہوں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح قائن بھی۔ اور میرے عزیزو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا شخص جس نے توبہ کی وہ ہمارا پرمیشور ہی تھا۔ ہاللیلویہ۔ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہاں پر پربھو پچھتاتا ہے؟ آئے ہم دیکھتے ہیں پیدائش اتپت 6 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کو پڑھے۔ اتپت کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 6 اور 7 آیت۔ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ۔ خداوند پچھتایا، یہاں پر جو ہے نا خداوند معلول ہوا، خداوند کو دکھ لگا، خداوند پچھتایا۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ شوب ہے۔ یہ پہلی دفعہ
लफ्ज़ तौबा का इस्तेमाल हुआ था और वो परमेश्वर ने की। और फिर क्या कहा, शूव का मतलब है अपने घर को तबाह कर देना जब वो रहने के काबिल ना हो जाए। तो नूह के ज़माने में खुदा ने तूफान भेजकर, पानी भेजकर वहाँ के सब पंछियों को, जानवरों को और इंसानों को मासवा एक बंदे के, नोआ और उसके परिवार को बचाया। बाकी सबको खुदा ने बर्बाद कर दिया क्योंकि अब धरती रहने के काबिल नहीं थी, पाप बहुत बढ़ चुका था। वाह, अगर आप कोई मूवी देखें नोआ की, नूह की कश्ती की मूवी देखे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया उस वक़्त किस तरह के पापों में फंस चुकी थी। भाई भाई को कत्ल कर रहा था, एक दूसरे की कोई इज्जत नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं थी। अबलीस इंसानों के अंदर हर एक में समा चुका था। तो वहां से खुदा ने एक बंदे को उठाया और बाकी अपने ही घर को उसने खुद तबाह किया। इस चीज को कहते हैं तौबा, इस चीज को कहते हैं पछतावा, इस चीज को कहते हैं रिग्रेट करना। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमें इसीलिए कहता है कि जब आप भी अपने अंदर देखो कि मैं अब पापी हूं तो बदल लेने की जरूरत है, नहीं तो मुश्किल और तबाही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। अब हम बात करेंगे कि सच्ची तौबा होती क्या है। क्या है सच्ची तौबा? क्या इसका मतलब है कि एक ही दफा तौबा हम करें और फिर ना करें? इसको आप सच्ची तौबा समझते हैं? ये बात तो कहने में बड़ी अच्छी लगती है कि तौबा तौबा चंगी है एक वार दी ते तौबा चंगी नहीं बार बार दी। लेकिन क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि एक ही दफा तौबा की और फिर गुनाह ना करें? ऐसा हो नहीं सकता। तौबा एक प्रोसेस है। रोज बरोज हमें अपने आप को ढूंढना है, देखना है अपने अंदर और अपने आप को बदलना है। तौबा एक प्रोसेस है और मैं आपको दिखाता हूं कि वो प्रोसेस क्या है। आपका हाथ समझें 5 उंगलियों का ये एक प्रोसेस है जिसको आपने लेकर चलना है। पहले नंबर पर अपने आप को आपने पहचानना है, सर्च करना है, अपने आप में देखना है कि कहीं मेरे अंदर कोई बदी तो नहीं है, कोई गुनाह तो नहीं है जो मेरी जिंदगी में साथ साथ चल रहा है। और जब आप उस गुनाह को देखकर पछताते हैं तो फिर तौबा हो नहीं जाती, उसका अभी पहला प्रोसेस शुरू हुआ है। आपको अपने बुरे कामों पर नफरत होना शुरू होती है। आपको लगता है कि मैं गलत हूं। ये पहला स्टेप है मेरे अजीजों। दूसरा है जब आपको पता चले कि आपके अंदर कुछ बुरा है तो उसको छुपाएं नहीं। बड़ी दफा हमारे अंदर पाप होता है लेकिन हम उसे छुपाना चाहते हैं, लोगों से छुपाना चाहते हैं, हम उसे अपने आप से भी कभी कभी छुपाना चाहते हैं। पता है अपने आप से कैसे छुपाते हैं हम अपने पापों को? जब हमें पता चलता है, हमारा ज़मीर हमें झंझोड़ता है और फिर भी हम कहते हैं चलो रहने दो, मैंने अपनी भी आवाज़ को, अपने दिल की आवाज़ को भी मैंने नहीं सुनना, चलो छोड़ो परे, सारी दुनिया ही पाप कर रही है। हम अपने दिल की आवाज़ को इस तरह दबा देते हैं। तो मेरे अजीजों, दूसरा स्टेप हमने क्या सीखा कि जब हमें पता चल जाए हमारे अंदर पाप है तो उसका इकरार करें, उसको सामने लाएं। तेरे सामने कीता गुनाह दा इकरार, हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार। दाऊद इस तरह से अपने पापों का इकरार करता है, हाँ खुदावंद मुझसे गलती हुई। जब उसने बेतशबा के साथ गुनाह किया तो वो रोया, चिल्लाया, खाक डाली, सजदे में जाके खुदावंद से माफ़ी मांगता है, खुदावंद मैंने तेरा गुनाह किया है तो मुझे माफ़ कर दे।
آپ کو پتا ہے جب ٹیکس کلیکٹر مسئول چنگی لینے والا خداوند کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ روتا ہے پیٹتا ہے اور کہتا ہے خداوند میں اس قابل نہیں ہوں, میں نے پاپ کیا ہے, میں نے تیرے اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے, میں نے اپنے جسم کے خلاف گناہ کیا ہے, تو مجھے معاف کر دے. اور پربھو کہتا ہے کہ یہ بندہ جسٹیفائیڈ ہو کر گیا ہے, یہ دھرمی بن کر واپس اپنے گھر گیا ہے. تو آج بھی میں چاہتا ہوں آج کے ٹاپک کے بعد آپ دھرمی ہو کر جائیں. جب آپ چرچ سے باہر قدم رکھیں تو آپ کو اپنا پن بھاری نہیں بلکہ ہلکا محسوس ہو. ہاللیلویہ. آپ کو محسوس ہو کہ میں خداوند کا ہوں اور اس نے میرے پاپوں کو معاف کر دیا ہے. آج آپ ایسا کریں گے اور میں سچ کہتا ہوں پھر آپ کی خوشی دوبالا ہو جائے گی, جو شیطان کی قید ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو ہمیں دوسرا سٹیپ کیا, ہم اپنے گناہوں کا اقرار آج پربھو کے سامنے کریں گے. ہاں پربھو میں آنکھوں کے ذریعے پاپ کرتا ہوں, ہاں پربھو میں شراب نوشی کے ذریعے سے پاپ کرتا ہوں, ہاں پربھو مجھ سے جھوٹ بولا جاتا ہے, پربھو میں نے فلاں جگہ چوری کی, میں معافی مانگتا ہوں. جو بھی پاپ ہے ہماری زندگی میں, اور خاص طور پر وہ پاپ جس کو ہم بار بار کر رہے ہیں, اس کو پربھو کے سامنے رکھیں, کنفیس کریں. اور کنفیس کے بعد صرف رکھنا ہی نہیں ہے, ہمیں اس پاپ کو چھوڑ دینا ہے. ہاللیلویہ. تیسرا سٹیپ جو ہے وہ پاپ کو چھوڑ دینا ہے. پہلا سٹیپ کیا, ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ مجھ میں کیا غلطی ہے. دوسرے نمبر پر اپنی اس غلطی کو چھپانا نہیں بلکہ اپنے پربھو کے سامنے رکھ دینا ہے, کیونکہ اگر آپ نہ بھی رکھیں گے تو وہ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کتھے جاواں, کدھر جاواں. کہتا ہے میں سمندر میں بھی اتر جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے, پتال میں چلا جاؤں وہاں پر بھی تو ہے, تیری آنکھیں مجھے ہر وقت دیکھتی ہیں. تو آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوکاں نوں کی پتہ چلے ہے, تو آپ چھوٹ نہیں گئے. اس وجہ سے خدا دیکھ رہا ہے اور اس کا ایک دن بدلہ ضرور ملنا ہے. تو ہم نے اس پاپ کو اپنے خداوند کے سامنے رکھنا ہے, اس سے معافی مانگنی ہے. اور تیسرے نمبر پر معافی مانگنے کے بعد, تو اس گناہ کو چھوڑنے کے بعد اپنے خدا کے ساتھ رابطے کو پھر سے قائم کر لینا ہے. کیونکہ جب ہم پاپ کرتے ہیں تو خدا ہم سے الگ ہو جاتا ہے, ہم سے دور ہو جاتا ہے. پوتر آتما پھر ہمارے اندر نہیں رہتا. چاہے ہم جتنی مرضی جھوٹی تسلیاں اپنے آپ کو دے دیں, لو جی میں تے غیر زبان بولنا, میں میرے دے اندر تے پوتر آتما ہے, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ کے اندر پاپ ہے اور اس کو آپ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں جان بوجھ کے, تو سمجھیں پوتر آتما کا آپ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں, کیونکہ وہ پاپ والی دھرتی پر اس جگہ پر نہیں رہ سکتا. جو گھر کرپٹ ہو چکا ہے اس کو گرانا ہوگا, آپ کو اسے آگ لگانی ہے, اس کو توڑنا ہے اور نیا بننا ہے. اور پھر آپ کی ملاقات, ریسٹیٹیوشن, پھر آپ کی ریسٹوریشن, پھر آپ کی ریکنسلیشن, پھر آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ دوبارہ سے ہوگا. وہ چوتھا پوائنٹ ہے. اور پانچواں نمبر ہے اوبے کریں, پھر پاپ کی طرف نہ جائیں, پھر خدا کا حکم مانیں. پھر آپ کو حکم ماننا ہے, اور حکم ماننے میں آپ کو ایک بات ضرور بتاتا ہوں, اس کا حکم ماننا ہے. وہ کہتا ہے اگر تم نے توبہ کرنی ہے تو میرا حکم مانو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے, لیکن جنہوں نے ابھی تک بپتسمہ بھی نہیں لیا, پربھو یسوع آپ کو کہتا ہے کہ آپ بپتسمہ لے کر میرے پاس آؤ, میں تمہیں سورگ میں جگہ دوں گا, میں تمہیں اپنا بیٹا ہونے کا حق بخشوں گا. ہاللیلویہ. کلام کیا کہتا ہے, جتنوں نے اس پر وشواس کیا
اس نے انہیں پرمیشور کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے. ہاللیلویا. اور اس لیے میرے عزیزو توبہ ایک پروسیس ہے. اگر صرف آپ کوئی برائی کر کے اس پر سوری فیل کرتے ہیں وہ انف نہیں ہے. اس پروسیس میں سے نکل کر آپ توبہ تک پہنچیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا اور جو اس کا اقرار کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے اس پر خداوند کی رحمت ہوگی. ہاللیلویا. تو اگر آپ چاہتے ہیں خداوند آپ پر رحم کر دے, اگر آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو معاف کرے, اگر آپ چاہتے ہیں اس کے بیٹے بیٹیاں بن کر رہنا اور اسے اپنے دل میں رکھنا, تو آپ کو اپنے پاپوں کو پربھو کے سامنے لانا ہے. آج معافی مانگنی ہے. آج آپ ہلکے ہو کر جائیں گے. آپ پاپوں سے لدے ہوئے نہیں جائیں گے بلکہ برکتوں سے لدے ہوئے جائیں گے. ہاللیلویا. اور جب ہم نے توبہ کر لی تو اس سے ہوئے گا کیا فائدہ ہوگا؟ جب ہم نے توبہ کر کے جائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جب آپ توبہ کر کے جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا توبہ کرنے سے؟ ہاں؟ خدا کی محبت ہمارے اندر آئے گی, نئی زندگی ہمارے, کیونکہ ہم نے پھر اپنے پرانے کرپٹڈ ہاؤس کو, پھر ہم نے اپنے گندے گھر کو جو رہنے کے قابل نہیں اس کو ڈھا دیا. پرانی انسانیت کو ہم نے ختم کر دیا اور نئے انسان بن کر ہم واپس جائیں گے. یہ فائدہ ہوگا. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں, جو خدا کا پیس ہے, جو شانتی ہے, جو سکون ہے, وہ آپ لے کر جائیں گے یسوع کے نام میں. ہاللیلویا. جب میں پاپوں میں زندگی بسر کرتا تھا تو میری زندگی میں ذرا سا بھی سکون نہیں تھا. سچ کہتا ہوں. آج اتنے بڑے لوگ, امیر لوگ, بالی ووڈ کے ایکٹر آپ دیکھتے ہیں خودکشیاں کر لیتے ہیں. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ سکون اندر ہوتا نہیں ہے. چاہے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے, بگلیں ہیں, گاڑیاں ہیں, کچھ بھی ہے, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے اندر کا سکون ہے نہیں. اور پھر وہ اپنی جان دے کر اس سکون کو حاصل کرتے ہیں, لیکن وہ جان دینے سے سکون نہیں ملتا. وہ جہنم میں جاتے ہیں اور وہاں اور زیادہ مصیبت, آگ انہیں پکڑ لیتی ہیں. تو پھر کیا کریں؟ حل کیا ہے؟ توبہ کریں تاکہ ہم لوگ اپنے سکون کو حاصل کر لیں. آج میں شانتی سے بھرا ہوا, آج میں خداوند کا بیٹا ہوں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوشحال سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں اس کی خوشی میرے اندر ہے اور میں پاپ میں جی نہیں سکتا. جب مجھ سے پاپ ہو جاتا ہے تو پھر میرا سکون میرے پاس نہیں رہتا. سچ مانے, میں سچ کہتا ہوں, آپ بھی اگر دکھی ہیں تو اس کی وجہ پاپ ہے. اور اگر آپ سکھی ہونا چاہتے ہیں, سکون اپنے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو پاپ کو چھوڑ دیں. آج موقع ہے. سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہم توبہ کریں گے. اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے ہم توبہ کریں گے تاکہ ہمارے پاپوں کا بوجھ, ہمارے پاپوں کی رسیاں جس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے, جو ہماری شرمندگی کا باعث بنتے ہیں, وہ نہیں رہیں گی. میری شرمندگی مجھ سے دور ہوگی, میری کمزوری مجھ سے دور ہوگی, میری رسیاں مجھ سے دور ہوں گی, میری بیماری مجھ سے دور ہوگی, میری غربت مجھ سے دور ہوگی. اس لیے ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے ہم توبہ کریں گے تاکہ ہم گناہ کی رسیوں سے آزاد ہو جائیں. جب میں نے توبہ کی تو خدا نے وہ رسیاں ساری مجھے دکھائیں اور خداوند نے کہا تو میرے پاس آیا ہے, میں ان رسیوں کو کاٹوں گا. اور کاٹی اس نے. آج میں آپ کے سامنے ہوں اور خوش ہوں.
پھر خدا کے ساتھ جو ایک رابطہ ہمارا ہوتا ہے جو ٹوٹ گیا تھا، توبہ کے بعد وہ رابطہ خدا کے ساتھ بحال ہوگا. آپ پھر سے پربھو آپ کے دل میں آ کے بیٹھ جائے گا، اور جب وہ دل میں آ جاتا ہے وہ راجوں کا راجا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور جب وہ کسی کے دل میں آ جائے تو پھر خوشی کی انتہا نہیں رہتی. پھر آپ کچھ بھی مانگے بادشاہ کی طرح آپ کے سامنے وہ حاضر ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اور سب سے بڑی بادشاہ خوشی کے لیے ہے، اور خوشی جب خدا آپ کے اندر ہے، پوتر آتما آپ کے اندر ہے، تو آپ خوش رہیں گے. وہ آپ کے ساتھ ریکنسلیشن ہوگا. اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ توبہ کریں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب زمین پر ایک شخص، ایک گنہگار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے فرشتے بھی خوشی مناتے ہیں، جشن ہوتا ہے. مصرف بیٹے کی طرح. آپ کو پتہ ہے جب مصرف بیٹا یو ٹرن لے کر واپس آتا ہے، پچھتا کر واپس آتا ہے، خرچیلو بیٹا، خرچیلو وہ جو سب کچھ اس نے خرچ کر ڈالا تھا، جب وہ پچھتا کر اپنے باپ سے معافی مانگنے کے لیے واپس آتا ہے تو اس کا باپ جشن مناتا ہے اس دن. تو آسمان پر بھی جب ہم توبہ کرتے ہیں تو آسمان پر فرشتے اور خدا خوش ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آج توبہ کر کے ہم جائیں گے. اور بچنے کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہمارے چانے اتر جائیں ہمیں توبہ کر لینے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں جو میرے ابا جی، میرا باپ مجھے سنایا کرتا تھا، اور بلکہ سب کو ہی مجھے وہ یاد ہے، اور اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. وہ ان کی سادہ کہانیاں ہوتی تھیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک گاؤں میں ایک تالاب ہوتا تھا، اور تالاب جو ہے وہ کسی ندی سے جو سمندر میں جا کے ملتی تھی، وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ گاؤں کے اندر تالاب ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے مچھلیاں اور کچھوے اور مینڈک اور سب کچھ رہتے ہیں. لیکن اس تالاب کی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ، وہاں کی دنیا کرپٹ ہو جاتی ہے. کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا، کوئی انصاف نہیں، کوئی کسی کا لحاظ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا ہے. بڑی مچھلیوں نے چھوٹی مچھلیوں کو نگلنا شروع کر دیا ہے. تو وہ جو تالاب ہے، وہ جو چھپڑ ہے، اب وہ کرپٹ ہو چکا ہے، وہ رہنے کے قابل نہیں رہا. وہاں پر ایک کچھوا تھا، وہ سمجھدار تھا، اور اس نے، اس کی ایک دوست مچھلی تھی، اس کو کہا کہ مچھلی یہاں پر اب دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلتے ہیں. لیکن اپنے ارد گرد کی دنیا چھوڑنا اتنا آسان نہیں، اپنے ہی گھر کو چھوڑ دینا، تباہ کر دینا اتنا آسان نہیں. وہ مچھلی نہ مانی. اس نے کہا کہ نہیں کچھوے، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، مجھے چاہے یہ لوگ برے ہیں، مجھے یہاں کی دنیا ہی پسند ہے، مجھے یہاں پہ ہی رہنا اچھا ہے. کچھوا چھوڑ کے آگے نکل گیا، اگلی لیک میں چلا گیا، اور جو مچھلی تھی وہ وہاں پہ ہی رہی. اور جب کرپشن آ جاتی ہے، جب گناہ پھیل جاتا ہے تو خدا کا عذاب بھی آتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ چھپڑ جو تھا وہ سوکھنا شروع ہو گیا. اور جیسے ہی سوکھنا شروع ہو گیا، لوگوں نے بھی مچھلیاں پکڑنا شروع کی. اب وہ پانی جب بہت سوکھ گیا تو کسی نے اس مچھلی کو بھی پکڑا، اور اس کو جا کر جاتے ہی اس کے ایک سائیڈ سے اس کے چانے اتار دیے. تب اس مچھلی نے رویا، اس کو یاد آیا کچھوے کی باتیں، اور پھر وہ خداوند کے سامنے گڑ گڑائی اور روئی اور معافی مانگی اس نے. اور جب معافی مانگی تو بارش بڑی تیز کی خدا نے بھیجی، اور جب وہ بارش بھیجی تو وہ آدمی اس کو وہیں پہ ٹب میں بالٹی میں چھوڑ کر وہ اپنی چیزوں کو، گھر کی چیزوں کو سنبھالنے لگا. اور بارش اتنی تیز آئی، مچھلی پھر سے اس نے پانی میں
जंप लगाया और आहिस्ता आहिस्ता जाकर उस छप्पड़ को छोड़कर आगे निकल गई और वहाँ पे कछुआ उसको मिलता है और कछुआ उसे देख के कहता है कि ये तेरे एक साइड से चाने क्यों उतर गए हैं। उसने कहा ये मेरे पापों की सजा है। तो इससे पहले कि मेरे अजीजों हमारे चाने उतरें, हमें तौबा करने की जरूरत है। पाप का रिजल्ट जो है वो बुरा है। पाप की रस्सियां जकड़ लेती हैं, पाप अंधा कर देता है, पाप चक्की पिसवाता है और पाप मौत की तरफ लेके जाता है। इसलिए हमें जिंदगी पाने के लिए, हमें हमेशा की जिंदगी पाने के लिए पाप से बचने की जरूरत है और हमें तौबा करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें सच्ची तौबा करने की जरूरत है और हमेशा की जिंदगी में जाने की जरूरत है। और आज मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु के आने का टाइम बहुत करीब आ गया है। आपको पता है बाइबल में अंजील मुकद्दस में जो 4 अनाजील हैं उसमें सबसे पहला मैसेज क्या था? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये यूहन्ना ने ये मैसेज देना शुरू किया। और पता है यीशु का पहला मैसेज क्या था? यही था, तौबा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और पता है आपको यीशु का लास्ट सरमन क्या था? आखिरी पैगाम अपने शागिर्दों को क्या था? तुम सब कौमों में जाओ, तौबा की मुनादी करो, उन्हें शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। जो बपतिस्मा लेगा वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा और जो नहीं लेगा वो अपने पापों में खुद कसूरवार होगा। तो यीशु कितनी ज्यादा अहमियत दे रहा है पश्चाताप को, कितना कहता है कि हम रिपेंट करें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम हमेशा की आग में पड़े रहें। वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो चाहता है हर कोई बच जाए। और इसीलिए मैं हर दफा चीखता हूं कि आप जिंदगी पाएं। और यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ, हमेशा की जिंदगी पाओ, सदीपक जीवन पाओ। हमें तौबा इसलिए करनी है क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, वो आने वाला है, वो जल्द आने वाला है मेरे अजीजों। सरदीस की कलीसिया को मुकाशफा की किताब में, प्रकाश की पोथी में वो कहता है कि तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, तुम अपने आप को जीवित चर्च कहते हो लेकिन तुम हो मुर्दा। यीशु कहता है तुम समझते हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो क्योंकि पाप है तुम्हारे अंदर। माफी मांग लो, पछता लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आऊं और तुम्हें सजा दूं। बल्कि अगर आपने तौबा कर ली तो खुदा हमें नए वस्त्र देगा, नया लिबास देगा, रास्तबाजी का लिबास देगा और हम उसकी सच्ची मुच्ची दुल्हन बन जाएंगे, उसके शहर में रहेंगे, उसकी बादशाही के वारिस रहेंगे। तो आओ मेरे अजीजों, अगर आज हम पाप के अंदर हैं, आप जानते हैं आपके अंदर बैठी हुई आपकी रूह सब कुछ जानती है कि आप क्या हैं। जैसे बीवी अपने पति के बारे में जानती है ना बहुत सारी बातें, लेकिन अंदर की बातें आपकी रूह जानती है और उसको ज़मीर कहते हैं, इंसान का ज़मीर। और अगर ज़मीर आज हमें मलामत कर रहा है, आज हमें कह रहा है कि तेरे अंदर ये पाप हैं, आज छोड़ देने का टाइम है। और मैं सच कहता हूँ ये पाप भी कभी कभी अच्छे लगते हैं हमें। हम कहते हैं यही तो मेरी ज़िंदगी है, इसे मैं छोड़ के तो जी ही नहीं सकता। लेकिन मैं सच बताता हूँ उस पाप को प्रभु यीशु को दे दें और
اس نے اپنے آپ کے لیے جو رکھا ہوا ہے وہ سدیپک جیون ہے، ایک بڑی خوشی ہے، ایک بڑا آنند ہے جو اس نے آپ کے لیے وہ لے کر آیا ہے آج. اور وہ کہتا ہے اپنے پاپ جس پر آپ بھی خوش نہیں ہو وہ مجھے دے دو. سچ مانوں آپ خود بھی اس پاپ کو اچھا تو لگتا ہے لیکن آپ پھر بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. آپ کو بعد میں وہ پاپ کرنے کے بعد اچھی فیلنگ نہیں آتی. تو آج اس پاپ کو ہم یسوع کو دیں گے اور جو خوشی وہ دے گا، جو آنند وہ دے گا، اس جتنا کوئی دھرتی کی چیز ہمیں خوشی نہیں دے سکتی. اس کو آزما کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں. آج توبہ ہم کرتے ہیں اور زندگی پائیں گے. آج جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں آپ پربھو کو چکھ کے دیکھیں، وہ بھلا ہے. اس سے معافی مانگ کے دیکھیں، وہ آپ کے اندر خوشیوں کو بھر دے گا. وہ ہمارے اندر اپنے پوتر آتما کو بھر دے گا اور پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. پھر ہم پولس رسول کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ میرا جینا مسیح اور مرنا نفع ہے. ہاللیلویہ. خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین. آئے ہم دعا کرتے ہیں. خداوند یہوہ پا خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آج کے دن کے لیے، آج کے اس ٹاپک کے لیے. اور خداوند آج ہم اپنے سارے پاپوں کو، خداوند جو چیز ہمیں بار بار گناہ کی طرف لے جاتی ہے، آج اس کو ہم تیرے سامنے لاتے ہیں خداوند اور تیرا فضل مانگتے ہیں پربھو. خداوند ہم اپنی طاقت سے ان پاپوں کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن تیری کرپا کو مانگتے ہیں، تیرے فضل کو مانگتے ہیں. پربھو اپنا فضل ہمیں دے، ہماری مدد کر تاکہ ہم ان پاپوں کو چھوڑ پائیں. خداوند ہم اسے تیرے سامنے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند ہاں میں نے اپنے پڑوسی کے خلاف، اپنی بیوی کے خلاف، اپنے آپ کے خلاف، اپنے جسم کے خلاف پاپ کیا ہے، میں نے تیرے خلاف پاپ کیا ہے. پربھو تو مجھے معاف کر دے اور توفیق دے تاکہ میں اس پاپ کو دوبارہ نہ دہراؤں. خداوند آپ میری مدد کیجئے، آپ اپنی کرپا، اپنا فضل، اپنی گریس مجھ پر رکھیے تاکہ میں ان پاپوں کو چھوڑ سکوں. یہ جنگ میں جو گناہ کے ساتھ لڑ رہا ہوں خداوند میں اس کو چھوڑ کر تیرا بیٹا بن جاؤں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں. اور جب تو آئے تو خداوند تو میرے ساتھ کھانا کھائے. جب تو آئے تو خداوند میرا انصاف نہ ہو بلکہ مجھے تاج پہنایا جائے. خداوند جب تو آئے تو میری عدالت نہ ہو بلکہ خداوند میں تیرے حضور بے گناہ ثابت ہوں، میں دھرمی قرار دیا جاؤں. خداوند اگر میں دوسروں کے خلاف بری باتیں کہتا ہوں، ان کے خلاف ان کی مخالفت کرتا ہوں تو خداوند آج تو مجھے معاف کر دے. پربھو میری زبان خداوند آج کے بعد صرف تیری پرستش کرے اور لوگوں کی مخالفت نہ کرے، لوگوں کے بارے میں برا نہ کہے. خداوند آج اگر میری آنکھیں بدی کی طرف ہیں تو آج سے یہ تجھے دیکھیں. خداوند ہم سب کو برکت دے. اور آج جتنوں نے توبہ کی ہے وہ یسوع کے نام سے بابرکت ہو کر گھر جائیں، دھرمی ٹھہر کر جائیں، تیرے پاک روح سے بھرے ہوئے واپس جائیں اور گناہوں کے بوجھ کو اور اس کی رسیوں کو خداوند ہم باندھ کر تیرے قدموں میں ڈالتے ہیں. یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین.